बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और वीकेंड है तो मेरा ख्याल है थोड़ी सुस्ती अब आप लोगों को चढ़ना शुरू हो गई होगी कि अब आप लोग काफ़ी अपने आप को रिलैक्स और इजी रख रहे होंगे कि भाई कल संडे है, एंजॉय करेंगे। हाँ, ऐसे हो रहा होता है, लेकिन ये अब जो है थोड़ा सा हमें जो है लेवरेज देना चाहिए ना वीकेंड के ऊपर। खैर मामला ये है कि जी बड़ा आदमी कौन होता है, ये एक सवाल है। अब इसके मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं कि जी कि बड़ा आदमी क्या वो होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, क्या बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास ज़्यादा सारा इल्म हो, क्या बड़ा आदमी वो होता है कि दुनिया की तमाम आसाइशें जिस शख्स के पास हों, क्या बड़ा आदमी वो है जो तंदुरुस्त हो और बड़ा वो अच्छा फील कर रहा हो कि जी कि नहीं मैं तो आप लोगों से बहुत बेहतर हूँ, आपसे छोटा नज़र आता हूँ उम्र में, या बड़ा आदमी वो है जो उम्र में आपसे बड़ा है। ये सवालात हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारे सवालात के बाद अगर मेरी नज़र या मेरे नज़दीक अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में बड़ा आदमी वो होता है जो डाउन टू अर्थ हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला बड़ा आदमी नहीं होता। हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी बड़ा आदमी। अच्छा, वो बड़ा भी हो आदमी सकता है, लेकिन एक मटेरियलिस्टिक हम अप्रोच नहीं रखने चाहिए कि भाई ये वाला जो बंदा है वो बड़े आदमी के मुतालिक ये नहीं है कि भाई बड़ा उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो बड़ा आदमी है, बल्कि ये होता है और कि डेफिनेशन होनी चाहिए, है ना? कुछ और डेफिनेशन, मतलब ये कि जैसे उसे डाउन टू अर्थ होना चाहिए। एक मैंने स्पेसिफिक वर्ड बोल दिया। अच्छा, बुजुर्ग ये कहते हैं कि बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बैठे किसी और शख्स को अपना आप छोटा महसूस ना हो रहा हो, वो असल में बड़ा आदमी है। कि उसके वो किसी भी महफिल में क्यों ना बैठा हो, दूसरे शख्स को ये फील ना हो कि ये मुझसे बड़ा आदमी है और मैं इससे छोटा आदमी हूँ। तो अगर आप किसी को ये फील करवा रहे हैं कि नहीं मैं आप जैसा इंसान हूँ और दूसरे को कोई परेशानी ना हो रही हो, कोई झिझक महसूस ना हो रही हो, कोई तज़हीक महसूस ना हो रही हो, तो फिर आप हकीकी मानों में बड़े आदमी हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम तो ऐसे बड़े आदमी बने। हाँ, ऐसे बड़े आदमी बनना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बेशक मतलब हम हर क्योंकि उम्र के हिस्से में अगर देखा जाए तो इंसान सीख रहा होता है। अगर हम देखें ना तो कुछ लोग होते हैं जो कि बड़ी उम्र में जाके कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उसको पढ़ने का सही तरीका सीख रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने शायद हमारे टाइम में हमने उस तरह से तजवीद के साथ या इस तरह से नहीं पढ़ा कुरान पाक, तो कोई बात नहीं, हम अभी अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अभी हम कर लें इसको स्टार्ट। तो मैंने बहुत सारे लोगों को हमजा देखा है कि जो बड़ी उम्र में तजवीद के साथ फिर वो पढ़ रहे होते हैं कि हम अपनी जो है इस्लाह कर सकें, कि हम लोग कहीं पे अगर हमने गलती कोताही कहीं करते आ रहे हों तो अब आके हम सही कर रहे हैं। सिर्फ मामला ये नहीं है कि इंसान को पैसे पे ज़ौम होता है, पैसे पे वो जो है फ़ख्र कर रहा होता है, इतरा रहा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत इल्म होता है और वो उस इल्म पे ज़ौम कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कि आपको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है और उस पर आप ये कहें कि मैं बाकियों से सुपीरियर हूँ, तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। कुछ ऐसे हैं कि जी कि मेरे इतने बेटे हैं और उस पर वो ज़ौम महसूस कर रहे होते हैं। हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें बनाई हैं और वो उस पर बहुत ज़्यादा इतरा रहे होते हैं, लेकिन इतराने से बेहतर ये होता है कि आप मतलब अपने आप को आप इतने हम्बल हो जाएं कि आप कहें कि जी हमारे पास इस तरह का इतना बहुत कुछ नहीं है, हम तो बल एक आम इंसान है, आप जैसे ही हैं। अल्लाह हम मतलब एग्जैक्टली जो कुछ है अल्लाह ताला ने दिया, एग्जैक्टली, और अल्लाह की मेहरबानी के बगैर वाकई कुछ नहीं है। तो अपने पास बैठे हुए लोगों को छोटा फील मत होने दें और ये सारी जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है, आप खुद ही बड़े आदमी बन जाएंगे। हम जो कुछ हमें अल्लाह ताला ने अता की है वो हमारी अपनी वजह से कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह ताला की ही हमारे पर करम नवाजी है कि हम लोगों को इतना कुछ अता किया हुआ उसने। तो जी हम उम्मीद करते हैं हम सारे बड़े आदमी बन जाएंगे इस तरह के कि जो दूसरे किसी को देखें। अगर हम इस तरह के बड़े आदमी होंगे तो कुछ छोटा तो रहेगा ही नहीं ना, फिर सारे एक बराबर हो जाएंगे और सब ऐसा होता है कि कई लोग कुछ महफिलों में जाना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो नहीं चाहते कि हमें डिग्रेड किया जाता है। हाँ, डिग्रेड ना हम हो रहे हो या हमें इतना नहीं नॉलेज है या हमें इतनी चीज़ों का नहीं पता, तो हम ये ना वहाँ जाके अपने आप को कमतर फील कर रहे हो, तो वो लोग नहीं जा रहे होते। तो ऐसा हम लोगों के रवैयों की वजह से ही हो रहा होता है ना, कि हम लोगों के रवैये ऐसे होते हैं कि दूसरा अपने आप को डिग्रेड फील कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने रवैयों को बेहतर करें और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको अपने साथ लेकर चलें अच्छे तरीके से। चलें जी, सबसे पहले हमने बात करनी है, बहुत ही एक अफसोसनाक बात भी है, बहुत शर्मनाक भी है और गुस्सा दिलाने वाली भी है। और सवाल उठ रहा है कि हमारा मुआशरा दिन ब दिन अखलाकी पस्ती की तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी के तो वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते ही हैं, बहैसियत कौम हमें शर्मिंदगी भी उस पर महसूस होती है, लेकिन हम वो बदनसीब कौम हैं कि जिसको फिर कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाता है कि फिर सर शर्म से झुक जाता है। बिल्कुल, लेकिन अभी हमारे सामने जो वाक़या है हमजा, उसने वाकई में सर जो है वो शर्म से झुका दिए कि आप देखें कि जदीद टेक्नोलॉजी का हम लोग गलत इस्तेमाल करने लग गए हैं। और अगर ताज़ा खबर ये आई है कि कराची के एक निजी स्कूल में ख़वातीन के वॉशरूम्स में खुफिया कैमरे पकड़े गए और ख़वातीन ने महकमा तालीम को खुफिया कैमरा से मुतालिक शिकायत की थी, जिस पर महकमा तालीम की टीम ने अचानक स्कूल का दौरा किया और छापा मारा और ख़वातीन के वॉशरूम से
خفیہ کیمرے بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. اور کیمروں کو واش روم کی دیواروں میں سوئچ بورڈز کی طرح نصب کیا گیا تھا. ویجیلنس ٹیم نے خفیہ کیمروں سے متعلق رپورٹ محکمہ تعلیم کو جمع بھی کروا دی ہے، جبکہ نجی اسکول کی رجسٹریشن منسوخ کر کے وضاحت بھی طلب کی گئی ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں FIA سائبر کرائم کی، تو انہوں نے سنگین نوعیت کی خبر کا نوٹس لے لیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم کراچی کے مطابق یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور خفیہ کیمرے جو ہیں اور ریکارڈنگ FIA سائبر کرائم کے دائرہ کار میں آتی ہے. معاملے کا انہوں نے کہا کہ باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا. اچھا، اب یہ ساری سچویشن کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو کدھر سیف محسوس کر رہے ہوں گے؟ یہ تو وہ سکولز ہیں جہاں پر آپ روزانہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے دفاتر ہوتے ہیں، آپ روزانہ جا رہے ہوتے ہیں. اب پبلک پلیسز پہ اگر آپ واش روم استعمال کر رہے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے؟ چینجنگ رومز کو آپ سیف محسوس کریں گے کہ آپ کو وہاں پر جانا چاہیے؟ حالات کس طرح کے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ تشویش طلب بھی ہیں، اور جس طرح سے اب اگر ہم دیکھیں تو ہم سب بہت زیادہ انسیکیور فیل کر رہا ہوگا ہر کوئی جب بھی کہیں جا رہا ہوگا. خیر، ہم اس معاملے پہ بات کریں گے. ہیڈ آف FIA سائبر کرائم ونگ عمران ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ. عمران ریاض صاحب، جس طرح سے یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے، ابھی تک FIA کی جانب سے یا سائبر کرائم ونگ کی جانب سے کیا تحقیقات کی گئی ہیں؟ جی السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ. دیکھیں جی، ہم لوگ ایکٹ کرتے ہیں کمپلینٹ کے اوپر. ابھی تک ہمیں DG اسکولز کی جانب سے کوئی فارمل کمپلینٹ لانچ نہیں ہوئی ہے. کل شام کو میری ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی ہم کمپلینٹ سینڈ کر رہے ہیں، بٹ اسٹل آئی ایم ویٹنگ فار دی کمپلینٹ. بٹ چونکہ معاملہ ایک حساس نوعیت کا تھا تو میں نے اپنی ٹیم کو بھیج دیا وہاں پہ، اور میں نے انفارم بھی کیا DG اسکولز کو میری ٹیم وہاں پہ جا رہی ہے اینڈ یو شوڈ میک نیسیسری ارینجمنٹس فار دیٹ. تو میری ٹیم وہاں پہ 1 گھنٹہ ویٹ کرتی رہی. تو سنس دی اسکول واز سیلڈ بائی دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تو وی ڈڈ ناٹ ایکٹ. تو جب تک ہمارے ساتھ ان کے نمائندے نہ ہوتے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، تو ہم اس بلڈنگ کے اندر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اس میں ایویڈنس ٹیمپرنگ کا ایشو ہو سکتا تھا. تو ہم ان کی طرف سے گو ہیڈ کا ویٹ کر رہے ہیں. ادھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کمپلینٹ فائل کرے، یا کہ جو لوگ افیکٹیز وہاں پہ خواتین ہیں وہ ہمارے پاس کمپلینٹ فائل کرے، تو اس کے بعد پھر ہم جا کے اس پہ ایکشن کوئی لے سکتے ہیں فردر. ٹھیک ہے. ویسے عمران صاحب ہمیں یہ بتائیے گا طریقہ کار ہوتا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ اگر اس طرح کی شکایات آ رہی تھیں، ایکسپرٹیز تو آپ لوگوں کی ہیں، آپ لوگوں کو ساتھ ہونا چاہیے تھا جس وقت چھاپا وہاں پر مارا جا رہا تھا، آپ لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ محکمہ تعلیم کی جو ریسٹرکشن تھی وہ خود سے کر سکتے تھے؟ نہیں جی، آئی بلیو کہ اس میں ان کو FIA سائبر کرائم کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے پاس فورینزک ایکسپرٹس ہمارے پاس ہیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، جن کی ایکسپرٹیز یہ ہیں کہ وہاں پہ دین اینڈ دیر جا کے کس طریقے سے ہم نے سیز کرنا ہے ایکوپمنٹ کو، گیجٹس کو، کیمراز کو، DVRs کو. تو ادھر دے شوڈ ہیو انفارم پولیس ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، پولیس کو بتاتے اور اس کے بعد ہمیں انفارم کیا جاتا. تو دس واز ناٹ دی پروفیشنل وے ٹو ڈو اٹ. تو اب آئی ڈونٹ نو واٹ ہیز ہیپن ان سائڈ، چیزیں انٹیکٹ ہیں کہ نہیں ہے، اور سیلنگ جو ہے وہ اندر بھی کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے. تو دیٹ واز ناٹ دی پروفیشنل وے آف کورس. اچھا عمران صاحب، یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ FIA کے پاس اختیارات کیا ہیں اس طرح کے جرائم کے حوالے سے؟ جی ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس اس طرح کی کمپلینٹ کوئی آتی ہے تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ان کے فورینزکس کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیں 2 ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں جن پہ ہم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہراسمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی لائک ویڈیوز بنا کے فیمیلز کو یہ، اور دیکھیں دس از سم ہاؤ، ہاں اس میں بچے ہیں لائک دے آر لیس دین 18 ایئرز اولڈ، تو یہ چلڈرن کے زمرے میں آتے ہیں، بیسیکلی چائلڈ پورنوگرافی کے زمرے میں بھی آتے ہیں. تو اٹ از کوائٹ پاسبل، یہ تو انویسٹیگیٹ کر کے بتا سکیں گے کہ ہو کیا رہا تھا، کہ ادھر صرف ان کو سیکشلی ابیوز کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی تھی، کہ ویڈیو بنا کے بلیک میل کرنا اور لیٹر آن سیکشلی ابیوز کرنا. یا پھر دوسرا اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جی باقاعدہ ایز اے ریکٹ کوئی کام ہو رہا تھا، فار چائلڈ پورنوگرافی میں بھی ویڈیوز بنا کے آگے کہیں پہ سیل آؤٹ کی جا رہی تھیں. So these are all premature thoughts which are coming to my mind as an investigator. ٹھیک ہے عمران صاحب، یہ بتائیے قوانین کے مطابق اگر ہم بات کر لیں، واش رومز کے اندر کیمرے لگانا، یہ تو خفیہ کیمرے تھے، یہ تو ویسے ہی نہیں لگائے جا سکتے کہیں پر بھی، لیکن کیمرے لگانے کی اجازت ہوتی ہے واش رومز کے اندر جو عام کیمرے ہوتے ہیں، CCTV کیمراز؟ جی ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح کا کوئی ایتھیکل اسپیکٹ جو ہے نہیں ہے. لیگل ٹرمز میں پھر بات میں وہی کروں گا، چونکہ ہم تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں، کہ اب جیسے کہ یہ کیمرہ از ناٹ آور فوکس از کہ جی ہراسمنٹ جو ہے، اب جیسے ہمارے پاس سیکشن 20 ہے
پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا، اس کے مطابق جو ہے اگر آپ اس طریقے سے سیکشن 21، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خواتین کو اس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں، ان کی کیمراز کے تھرو ویڈیوز بنا کے اور ان کو پھر ابیوز کرتے ہیں سیکشولی، تو دیٹ از اے ہیوج کرائم ود اس، اور اس میں آپ کو 5 سال تک کی سزا ہوتی ہے اور آپ کو 50 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اور اٹ از جسٹ ناٹ اباؤٹ دی فیمیلز، اٹ از اباؤٹ دی میلز ایز ویل، اٹس اباؤٹ دی کڈز ایز ویل. ٹھیک ہے. اور چائلڈ پارنوگرافی جو ہے دیٹ از سیکشن 22 آف دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. تو اس کے مطابق بھی جو ہے اگر کوئی بچوں کا اس طریقے سے ریکٹ بنا کے اور ان کو اچھا عمران صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے گا، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب اس طرح کے خفیہ کیمرے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر لگائے گئے ہیں، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خفیہ کیمرے کیا لائیو کیمراز ہوتے ہیں؟ ان کا سرور کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ معلوم کرنا آسان ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے، یا پھر اندر کوئی ریکارڈنگ چپ ہوتی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں، کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی موسٹلی کیسز میں تو یہی ہوتا ہے، کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے اس کے ڈی وی آر ہوتا ہے، ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈنگ جو اس کی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ڈی وی آر جو ہے دیٹ از اسٹورنگ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم اس طرح کی جگہ کو جا کے ریڈ کرتے ہیں تو ڈی وی آر از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیمراز امپورٹنٹ نہیں ہوتے، اس ڈی وی آر میں ہر چیز سیو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو اینالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس انالیسس کی دیکھیں بیس پہ ہم باقی جو تمام وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بلاتے ہیں کہ جی بتائیں یہ کیمراز کس نے لگائے، کس نے اس کو اتھارٹی دی. دس از آل اباؤٹ. ٹھیک ہے. عمران صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، چلیں یہ تو اس کیس تک ہے، جب تک آپ تک کیس آئے گا آپ لوگ اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے تو اس پر مزید بھی آپ سے جانتے رہیں گے، لیکن عام آدمی کو، عام شہری کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جب اب تو سوالات اٹھ گئے؟ ہم پبلک پلیسز میں جاتے ہیں، عوامی مقامات میں جاتے ہیں، چینجنگ رومز ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، اگر ہم موٹر ویز پہ چلے جائیں، ہائی ویز پہ چلے جائیں، وہاں پر بھی تو اس طرح کے پبلک ٹوائلٹس موجود ہیں یا شہروں کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پر ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے آسرے ہی جائیں. دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ جو ہے میں دیکھیں پھر تو آپ سٹارٹ اس بات سے کریں گے کہ جی آپ کو جا کے وہاں دیکھنا چاہیے کوئی اس طرح کا پن ہول تو کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں پہ کیمرہ کوئی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ٹی وی کے پیچھے، ٹھیک ہے، یا کسی دیوار کے پیچھے، چپ بورڈ کے پیچھے، بیڈ کے اندر کوئی ہڈن پلیس کوئی اس طرح کی ہو سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اٹ آل کمز ٹو دی ایتھکس. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے قوم کے ایتھکس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہاں کیمراز کو تلاش کرتے پھریں گے؟ اور جب بھی آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو لائک آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پہلے جا کے پوری انسپیکشن کریں. اور نیدر ایک عام جو آدمی ہے، ایک کامنر جو ہے، وہ جا کے انسپیکشن اس طریقے سے کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ہائی سوفسٹیکیٹڈ کیمراز دنیا بھر میں اویلیبل ہیں جو کہ انویزیبل رہتے ہیں. تو یہ ایتھیکلز، اپنے ایتھکس کو بڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور پلس جو ڈفرینٹ ادارے بنے ہوئے انسپیکشن کے لیے، لائک آپ جو بات کر رہے ہیں، راستے میں جو آپ کے گیس اسٹیشنز آتے ہیں یا آپ کے ہوٹلز آتے ہیں، ریسٹورنٹس آتے ہیں، تو وہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو گاہے بگاہے جو ہے وہ ان کی انسپیکشن بھی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عمران ریاض صاحب آپ سے صدر پاکستان سے گفتگو کر رہے تھے، اور جس طرح سامدہ انہوں نے بات کی ہے کہ جو ہیں ان کو مطلب ہونا چاہیے، ہمیں ایتھیکلی ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں نہ کر رہے ہوں. سوسائٹی کا اداروں کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اب یہ اسکول انتظامیہ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایسے مقامات ہیں جو چینجنگ رومز ہیں، خاص طور پہ اس حوالے سے کئی ویڈیوز بھی سامنے آتی رہی ہیں، کئی اسکینڈل سامنے آتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا. اور یہ پبلک ٹوائلٹس ہیں، اس حوالے سے بھی بڑے زیادہ مسائل رہتے ہیں. تو اداروں کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو چیک کیا جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ملوث اندر سے ہی لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، وہ اندر سے ملوث ہوتے ہیں. لیکن حمزہ اگر عام آدمی کی دیکھیں تو عام آدمی واقعی میں جا کے نہیں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور وہ پتہ بھی نہیں لگا سکتا کہ خفیہ کیمرے ہوں گے. کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ ایک شریف آدمی نے جس نے کبھی یہ کام ہی نہیں کیا، اس کو کیا پتا کس طرح کے کیمرے موجود ہیں. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہڈن کیمراز بھی ہیں، تو وہ تو بہت زیادہ پھر مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں کہ عام آدمی کوئی پتہ لگا سکتے ہیں ان چیزوں کا. تو خیر یہ چیزیں کہ ایتھکس پہ بات آ. خیر ابھی تک ایف آئی اے تک معاملہ نہیں گیا ہے، اور اس کے بعد ہی ایف آئی اے کی جانب سے کوئی تحقیقات کی جائیں گی جب کوئی کمپلینٹ سامنے آئے گا، یا پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی جی اسکول سے ہم نے کہا ہے کہ جی کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم اس کے اوپر تحقیقات کر سکیں. آگے چلتے ہیں جی. مہنگائی اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اور پریشانی کی بات ہے کہ حکومت اس معاملے میں بالکل بے بس دکھائی دے رہی ہے. بالکل وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں میں اگر ہم بات کریں تو عوام کے لیے سب سے بڑا ریلیف پیکیج دینے کا دعویٰ کیا، مگر ابھی وزیر اعظم کے خطاب کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ فی لیٹر پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں 8 روپے اضافہ کر دیا گیا تھا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ حکومت نے
رات کی تاریکی میں پیٹرول پمپ گرا ہے. ہاں جی، ساتھ ہی اب حکومت نے بجلی کا زوردار جھٹکا بھی دے دیا ہے اور بنیادی ٹیرف میں 1.68 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعظم اٹک میں جب عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عوام کو مہنگائی سے بچانے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا. خیر دوسری جانب وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار بھی جاری کر دیے ہیں. بالکل. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک میں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 0.67% اضافہ ہوا، جس کے بعد مہنگائی کی ہفتہ وار مجموعی شرح 15.21% ہو گئی. جبکہ کم آمدن والے افراد کی اگر بات کریں تو ان کے لیے مہنگائی کی شرح 16.43% تک پہنچ چکی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. معروف ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. شاہد حسن صدیقی صاحب السلام علیکم. گڈ مارننگ سر. سر آپ سے بات کرتے رہتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر. اب کوئی سر بتائیں کوئی حل ہے ہمارے پاس؟ یہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا 5 سال بعد دیکھیے گا پھر بتائیے گا تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. ابھی ٹائم ہے اس حکومت کے پاس اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کنٹرول کر پائیں گے خصوصی طور پر مہنگائی کو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی. یہ بات وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ ہے اور حکومت کو بھی پتہ ہے. اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اس حکومت نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں اور الیکشن ایئر آنے والا ہے. ایسے وقت کوئی ایسا فیصلہ وہ نہیں کریں گے جس سے طاقتور طبقے ناراض ہو جائیں. اصل میں ہمیں عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دیکھیے جس وقت مہنگائی ہوتی ہے پہلے عوام کو یہ بات ہمیں دیکھا کہ کیا سنگینی ہے. جب مہنگائی ہوتی ہے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوتی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے جی. وہ اپنے بچوں کو مناسب غذا نہیں دے سکتا، وہ اپنے بچوں کا علاج نہیں کرا سکتا، نہ ان کو تعلیم دے سکتا ہے. میں ایک شرمناک بات بتا رہا ہوں. ایک رپورٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ لاغر ہیں، کمزور ہیں، کیونکہ ان کو اچھی غذا نہیں مل رہی اور ان کا جو وزن ہے وہ ان کے قد کے لحاظ سے کم ہے اور ان کا جو قد ہے وہ وزن کے لحاظ سے کم ہے. جی. تو پھر کیا ان سے ہم کیا توقع کر رہے ہیں؟ نہ آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں نہ صحت دے رہے ہیں. جی. اور یہ بالکل واضح ہے کہ آنے والے وقت میں مہنگائی بڑھے گی. میں ایک نسخہ بتاتا ہوں کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ سوال ہے. دیکھیے بات یہ تھی کہ اس حکومت نے ایک ٹیکس ایمنسٹی دی تھی جی. اور وہ دنیا میں سب سے کم شرح ٹیکس پر تھی. جی. اس میں قانون بنایا گیا تھا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور جو اثاثے ملک کے اندر چوری کے ڈاکے کے پیسے کے ہیں، جن کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، جو حکومت کے کنٹرول میں ہیں، ان کو ملکی پناہ ماز آپ کہتے ہیں. وہ اس کا میں نے پوری ریسرچ کر کے حکومت کو بتایا ہے کہ اگر چاہیں آج ہمارے ملک کے قانون کے تحت حکومت ان پر ہاتھ ڈالے تو 900 ارب روپیہ مل سکتا ہے چند مہینے کے اندر. اگر عوام سے دیکھیں ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے ٹیکس رشوت لی، چوری کی، اس نے قومی بچت اسکیموں میں جمع کرا دیا اور ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا. اب ہمارے پاس تو پتہ ہی 1 کروڑ ہے، اس نے انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کیا. حکومت کے پاس کیا مشکل ہے کہ اس کو ایک خط لکھ دیں کہ جناب یہ آپ اس کو نہ آپ کو منافع ملے گا نہ آپ یہ کیش کر سکتے ہیں، پہلے آپ اس پر ٹیکس دے دیں. اس طرح کے جو اثاثے جو حکومت کے کنٹرول میں ہے، حکومت کے علم میں ہے، 900 ارب روپیہ مل سکتا ہے. مگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ طاقتور طبقے کے اثاثے ہیں جو ملک کے تھے نا، تو وہ بات ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں لوٹی ہوئی دولت باہر سے لائیں گے. خدا کے غضب سے آپ نہیں لا سکتے، جو ملک کے اندر ہے وہ تو لے لیں. ایک تو یہ حل میں نے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا. لیکن ابھی ایتھکس اور کرپشن ہمارا جتنا بڑھ رہا ہے، اب میں آپ سے اگر یہ عرض کروں کہ آج جو ہماری ملک میں مہنگائی ہے اس میں ایسے فیصلے کیے گئے ہیں پاکستان میں حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے قانون توڑ کر کہ آپ نے جو ہے دنیا میں سب سے کم گرا، سب سے زیادہ شرح سود میں کمی کی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مارچ سے جون تک. اس سے زیادہ کمی دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. اس سے آپ نے لوگوں کو سستے قرضے دے دیے، انہوں نے گاڑیاں خریدنے شروع کر دی، غیر ضروری امپورٹ شروع کر دی اور عیاشی امپورٹس. اس سے کیا ہوا؟ تجارتی خسارہ بڑھا، اس سے آپ کی روپے کی قدر گر گئی. اب دیکھیے روپے کی قدر کا میں آپ کو بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، اگر آپ جو ہے وہ $100 کا اگر امپورٹ کرتے ہیں تو وہ 12,400 روپے بنتے تھے، اب اس کے 17,000 بنتے ہیں. اچھا شاہد حسن صدیقی صاحب، وزیر اعظم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہونے والی جو مقامی مہنگائی ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں مہنگائی ہے، اسی لیے یہاں پر بھی مہنگائی ہو رہی ہے. آپ اس بات کو درست سمجھتے ہیں کسی حد تک؟ نہیں دیکھیے بالکل غلط بات ہے. میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. خطے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے. اگر عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں تو کیا بھارت کے لیے نہیں بڑھی؟ کیا بنگلہ دیش کے لیے نہیں بڑھی؟
تو سری لنکا کے لیے نہیں بڑی. میں نے سب ان ملکوں کا ریکارڈ چیک کیا ہے. اچھا اس وقت سب سے زیادہ خطے میں مہنگائی پاکستان میں ہے. اس وقت خطے میں بجلی جو صنعتی شعبے کو آپ دے رہے ہیں اور تجارتی شعبے کو دے رہے ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی ہے. آپ تعلیم اور صحت کی خدمت میں آپ سب سے کم مختص کر رہے ہیں. گندم کے رخ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ مہنگے ہیں. تو بیسیکلی آپ میرے چینی آپ دیکھ لیجئے تو آپ مہنگائی کو ترکی سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں نا. دیکھیے میرا ملک ہے, ڈر تو ہمیں آپ کو ہونا چاہیے. آپ کمپیئر کریں اپنے پڑوسی ملک تو سوائے افغانستان آپ کو پتا ہے ہم سب سے نیچے ہیں, سب مہنگائی میں سے آگے ہیں. تو یہ ہمیں پتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں حکومت تسلیم تو کرے نا بھائی, یہ ریکارڈ کرے. آج کل کے زمانے میں تو آپ کو پتا ہے ہر چیز موجود ہے ریکارڈ پر. میں نے جو آپ کو جملے بتائے, ہمارا تجارتی خسارہ جس طرح بڑھایا ہے, میں آپ کو بتاؤں جس سے تباہی آنے والی ہے وہ 2018 میں جب آپ نے دیوالیہ کہا تھا اس سے آگے چلا گیا. ہمارا امپورٹ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں 4 مہینے کی $25 ارب ہو گئی جو بنتی 75 ارب سالانہ. تو اس سے تو روپے کی قدر میں تباہی آئے گی. ساری تباہی جو ہے روپے. ٹھیک ہے, آپ مزید مہنگائی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا سفیر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مقامی مطلب پاکستان کے اندر جو لوگوں نے پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں وہ مقامی پنامہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ اکٹھے کر لیں. کہ مہنگائی کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, انہیں مزید ہی آگے مہنگائی ہی ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ زیادہ ہو جائے گی. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, تبھی عوام کے لیے بہتر ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.